नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मरियम बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा, आयत नंबर 83। अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, अन्ना के बेशक हमने, अरसलना छोड़ रखा है, अरसलना शयातीना छोड़ रखा है शैतानों को, अलल काफिरीना काफरों पर, तो अज़्ज़ूहुम इस हाल में कि वो उबारते हैं उनको गुनाहों पर। अज़्ज़ा खूब उबारना। आयत नंबर 84। फ़ला ताजल, पस आप जल्दी ना करें, अलैहिम उन पर, इन्नमा यकीनन, नउद्दो हम गिन रहे हैं, लहुम उनके लिए, अद्दा गिनना। आयत नंबर 85। यौमा जिस दिन, नशरुल मुत्तकीना हम इकट्ठा करेंगे मुत्तकियों को, इलर रहमान रहमान की तरफ, वफ़दा मेहमान बनाकर। आयत नंबर 86। वनसूकुल मुजरिमीना और हम हाँकेंगे मुजरमों को, इला जहन्नमा जहन्नम की तरफ, विरदा प्यासे। आयत नंबर 87। ला यमलिकूना नहीं वो मालिक नहीं वो इख्तियार रखेंगे, ला यमलिकून शफ़ाअता नहीं वो इख्तियार रखेंगे सिफारिश करने का, इल्ला मगर, मनित्तख़ज़ा जिसने लिया, इंदर रहमान रहमान के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक, आहदा कोई अहद कोई वादा। आयत नंबर 88। वकालू और उन्होंने कहा, वकालू ताहज़र रहमानो और उन्होंने कहा बनाई है रहमान ने वालदा औलाद। आयत नंबर 89। लक़द अलबत्ता ताकीक, जे तुमने की है, शैयन इद्दा एक बहुत बड़ी भारी बात। आयत नंबर 90। तकादुस समावातो करीब है सब आसमान, यतफ़त्तरना के फट पड़े, मिन हो उससे यानी इस बात से, व तनशक्कुल अर्दो और शक हो जाए ज़मीन, व तख़िरुल जबालो और गिर पड़े पहाड़, हद्दा रेज़ा रेज़ा होकर। आयत नंबर 91। अन इस बात से कि दाओ उन्होंने दावा किया, लिर रहमान रहमान के लिए, वालदा औलाद का। आयत नंबर 92। वमा यंबगी और नहीं लायक, लिर रहमान रहमान के लिए, अन यत्तख़िज़ा ये कि वो पकड़े, वालदा औलाद। आयत नंबर 93। इन नहीं है, कुल्लो मन फिस समावाते कोई भी मखलूक, फिस समावाते आसमानों में, वल अर्ज़े और ज़मीन में, इल्ला मगर, आतिर रहमान वो आने वाली है रहमान के पास, अब्दा ग़ुलाम बनकर। आयत नंबर 94। लक़द अलबत्ता तहकीक, अहसाहुम उसने शुमार कर रखा है उनको, गिन रखा है उनको, व अद्दाहुम और गिन रखा है उनको, अद्दा गिनना। आयत नंबर 95। वकुल्लुहुम और वो सारे, आती है आने वाले हैं, अल्लाह के पास, यौमुल क़ियामत क़यामत वाले दिन, फ़र्दा तन्हा तन्हा अकेले अकेले। आयत नंबर 96। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और उन्होंने नेक अमल किए, सयज आलू अनकरीब पैदा कर देगा, लाहुर रहमानो उनके लिए रहमान, वुद्दा मोहब्बत। आयत नंबर 97। फ़इन्नमा पस यकीनन
یسرنا ہو، ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو، بلسان کا، آپ کی زبان عربی میں، لتبشرا، تاکہ آپ خوشخبری دیں، بہل متقینا، اس کے ساتھ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، وتنذرا، اور تاکہ آپ ڈرائیں، بہی، اس کے ساتھ، قوم اللدہ، جھگڑالو قوم کو۔ آیت نمبر 98، وکم، اور کتنی ہی، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، قومیں، حل، کیا، تو حصو، آپ محسوس کرتے ہیں، منہم، ان میں سے، من احدن، کسی ایک کو، آنکھ یا ہاتھ سے، او یا تسمعو، آپ سنتے ہیں، لہم، ان کی، رکدہ، کوئی بھنک سی۔ اب با محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 83، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزوہم عزا، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں اور شیطان چھوڑ رکھے ہیں، وہ ان کو خوب گناہوں پر، زیادہ سے زیادہ گناہوں پر ابھارتے ہیں، یعنی گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، اور معصیت کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 84، فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، چنانچہ آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں، یعنی جب وہ مہلت پوری ہو جائے گی جو ان کو دی گئی ہے، تو یہ لوگ اللہ کے عذاب الہی کے مورد بن جائیں گے، آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 85، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر کے لائیں گے۔ آیت نمبر 86، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہی ہانک کر لے جائیں گے، پیاسے ہی ہانک کر لے جائیں گے۔ وفدن، بعض کے نزدیک وافدن کی جمع ہے، جس طرح راکبن اور راکبن کی جمع ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو اونٹوں، گھوڑوں اور گائے بھینسوں کی طرح ان کی طرح ان کو ہانکا جائے گا، ان کو اونٹوں گھوڑوں پر سوار کر کے نہایت عزت و احترام سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ یوم نحشر المتقین علی الرحمن وفدا، جس طرح ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر کے لائیں گے۔ اور آیت نمبر 86 ہے، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہی ہانک کر لے جائیں گے۔ وفدن، بعض کے نزدیک وافدن کی جمع ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو اونٹوں گھوڑوں پر سوار کر کے نہایت عزت و احترام سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وفدن کی تفسیر اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار کرانے کی مرفوعاً اور موقوفاً مروی ہے، لیکن ان روایات میں سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ وردن کے معنی ہیں پیدل یا پیاسے، اس کے برعکس مجرموں کو بھوکا پیاسا جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 87، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس دن وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا، وعدہ لیا ہے۔ قول اور قرار، عہد کا مطلب ایمان اور تقویٰ ہے، یعنی مومن، اہل ایمان اور تقویٰ میں سے جن کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا وہی شفاعت کریں گے، ان کے سوا کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 88، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا
کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، کہنے لگے کہ اللہ رحمان اولاد رکھتا ہے۔ آیت نمبر 89، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، البتہ یقیناً تم ایک بہت بھاری اور بڑی بات اور بڑے گناہ کی طرف آ پہنچے ہو۔ آیت نمبر 90، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے، یہ اتنی بڑی بات کر دی، اتنا بڑا گناہ ہے، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے۔ آیت نمبر 91، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ادن کے معنی بہت بھیانک معاملہ اور داہیتن بھاری چیز اور بڑی مصیبت کے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 92، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آیت نمبر 93، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے، رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے۔ جب سب اللہ کے غلام ہیں، جب سارے اللہ کے نوکر ہیں، جب سب اللہ کے غلام ہیں اور اس کے عاجز بندے ہیں، تو پھر اللہ کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اس کو اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے، اور یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 94، لقد احصاہم وعدہم عدا، بلا شبہ یقیناً رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے، ان کو گن رہا ہے اور ان کو خوب گن رہا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان اور جن ہیں سب کو اللہ نے گنا ہوا ہے، سب اس کے قابو اور گرفت میں ہیں، نوکر ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں، سب اس کے قابو اور گرفت میں ہیں۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، کوئی اس سے مخفی ہے، مخفی رہ نہیں سکتا، نہ کوئی مخفی ہے، نہ کوئی چھپا رہ سکتا ہے، نہ چھپا ہوا ہے، نہ کوئی چھپ سکتا ہے۔ زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ آیت نمبر 95، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور وہ سارے کے سارے قیامت والے دن اللہ کے پاس تنہا تنہا، اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے اللہ کے دربار میں۔ یعنی کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی وہاں پہ مال کوئی کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت والے دن نہ مال نفع دے گا، نہ بیٹے نفع دیں گے، الا من آت اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر قلب سلیم، یعنی اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کام آئے گی۔ ہر شخص کو تنہا اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا، اور جن کے بارے میں انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے وہاں حمایتی ہوں گے، مددگار ہوں گے، مجھے بخشوا لیں گے۔ آج بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بخشوا لیں گے، آپ ہمارے مرید بن جائیں، ہماری بیعت کر لیں تو ہم آپ کو بخشوا لیں گے۔ قیامت والے دن یہ حمایتی اور مددگار کہیں نظر نہیں آئیں گے، وہاں سب غائب ہو جائیں گے، وہاں سب غائب ہو جائیں گے، وہاں سب غائب ہو جائیں گے، کوئی کسی کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً رحمان ان کے لیے
محبت پیدا کر دے گا۔ یقیناً اللہ رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6040 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، سبحان اللہ، جب اللہ کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے۔ جب اللہ رب العزت کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ جبریل امین علیہ السلام کو فرماتے ہیں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پس جبریل امین علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے۔ پس تمام آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 97، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ یقیناً ہم نے تو اس قرآن کو بڑا آسان آپ کی عربی زبان میں خوب آسان کر دیا ہے، یعنی قرآن کو آسان کرنے کا مطلب اس زمین پر اتارنا ہے، آسان کرنے کا مطلب اس زمین پر نازل کرنا ہے، جس کو پیغمبر جانتا تھا یعنی عربی زبان میں، پھر اس کے مضمون کا کھلا ہوا واضح اور صاف ہونا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یقیناً ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں خوب آسان کر کے نازل فرمایا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ اس سے متقیوں کو بشارت دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ لدن الدق کی جمع ہے، جس کے معنی شدید جھگڑالو کے ہیں، مراد کفار اور مشرکین ہیں۔ مشرک کافر، مشرک کافر۔ آیت نمبر 98، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی ہیں۔ حل تحس منہم من آخذ او تسمع لہم رکزا، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی بھنک آہٹ محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں؟ تو حصوں کے معنی ہیں یعنی ان کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے، تو ان کو دیکھ یا چھو سکے۔ رکزن صوت خفی، آہستہ آواز کو کہتے ہیں، یعنی ان کی ہلکی سی آواز ہی تجھے کہیں سے سنائی دے سکے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔